दोस्तों, दज्जाल कौन है? यहूदियों का दज्जाल से क्या रिश्ता है? दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया में क्या असर होगा? यह दुनिया में कब आएगा? यहूदी इसको दुनिया में क्यों लाना चाहते हैं? और दज्जाल को आज़ाद कौन कराएगा? और इसी को लाने के लिए यह यहूदी मस्जिद-ए-अक्सा को गिराकर अपना हैकल सुलेमानी क्यों बनाना चाहते हैं? दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज की इसी वीडियो में आसानी से समझेंगे। इस सफर में अंत तक बने रहिए अल हुजैफा के साथ। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी के दुनिया में आने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वह सब पूरी होने के करीब हैं, और यहूदी अपनी उसी आखिरी प्लानिंग में लगे हुए हैं। किसी तरह मुसलमानों के मस्जिद-ए-अक्सा को गिराकर अपना हैकल सुलेमानी यानी अपना थर्ड टेम्पल बना ले, जिसके बनने के बाद यह यहूदी 2000 साल पुराना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वह तख्त वह कुर्सी लाकर रखेंगे जिस पर वह अपने मसीहा दज्जाल को बिठाकर पूरी दुनिया में राज करेंगे। इसलिए आज इजराइल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा हुआ है, और इसी जंग के बीच उनका यह खास मकसद है कि मस्जिद-ए-अक्सा को गिराकर वहां थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी को बना ले। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग ना है कि हम जब तक अपना हैकल सुलेमानी नहीं बना लेंगे तब तक हमारा मसीहा दज्जाल नहीं आएगा, और उसके बगैर हम इस पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकते। दोस्तों, आज से 100 साल पहले जब हिटलर इन्हीं यहूदियों को चुन चुन कर मार रहा था तो यही कुछ इजरायली लोग बचकर एक नाव में सवार हुए और उस पर लिख दिया था कि ऐ लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। खैर दोस्तों, उस वक्त लगभग सभी देशों ने हिटलर के डर से जब इन इजरायली को अपने देश में जगह देने से इनकार कर दिया, और आखिर में जब यह यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाकर अपने यहाँ रहने के लिए एक छोटा सा इलाका दे दिया। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था। धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने यहाँ रहने की जगह दी, इन्होंने उनको ही आपस में लड़ा दिया और उनके मुल्क पर गैर कानूनी कब्जा जमाने लगे। जिस तरह इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके 200 साल तक हुकूमत किया, इसी तरह इन यहूदियों ने 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमाने के साथ साथ फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आ रहे हैं, और अब तक इन लोगों ने ना जाने कितनी फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिए। इसका आंकड़ा लगाना नामुमकिन है। देश आज जिस तरह खामोश होकर बैठे हैं और सिर्फ बातों के अलावा वह कुछ नहीं करते, दिन रात फिलिस्तीनी लोगों का खून बहता देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे के हालात भी ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ तक कि इमाम मेहदी इस दुनिया में आ जाएंगे, और फिर वह मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब इमाम मेहदी की ताकत यहूदियों के मसीह दज्जाल के सामने कमजोर होने लगेगी तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारेंगे, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को पकड़कर कत्ल कर देंगे, और उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत एक बार फिर से पूरी दुनिया में कायम हो जाएगी। दोस्तों, इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की बातों को गौर से पढ़ने और बड़े बड़े उलमा इकराम की बातों से पता चलता है कुछ ही सालों में इमाम मेहदी इस दुनिया में आ जाएंगे। आजकल जो फिलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं, और यहूदी अपना हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं। अगर उन्होंने हैकल सुलेमानी बना लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल को आने में देर नहीं लगेगी, और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही वक्त बाद इमाम मेहदी भी मुसलमानों के सामने इस दुनिया में आ जाएंगे, और फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। अगर एक मुस्लिम बाप के 1000 लड़के होंगे तो उस जंग में 999 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे। एक एक आदमी 50 से 50 औरतों की अकेले देखभाल करेगा, क्योंकि हर खानदान के ज्यादातर मर्दों को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा।
اور صرف عورتیں ہی عورتیں بچے رہیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے کے نکلنے کا انتظار کرنا، اور اس سے پہلے والے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو جا کے دیکھ لیجئے، اس میں خراسان کے بارے میں پوری بستار سے بتایا گیا ہے۔ اور یاد رکھنا، اس وقت میری اولاد میں سے ایک انسان پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والی فوج کا سردار ہوگا۔ تم سب اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستوں، یہ اشارہ امام مہدی کی طرف ہے۔ دجال کے آنے کی نشانی علماء کا کہنا ہے، ان میں سے ایک نشانیاں یہ ہے، دریائے دجلہ کا پانی خشک ہو جائے گا، یعنی سوکھ جائے گا۔ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ دریائے دجلہ کہاں ہے؟ دریائے دجلہ عراق میں ہے۔ منظر یہ ہوگا کہ سارے پیڑ پھل دینا بند کر دیں گے، زمین خشک ہونے کے کارن اناج پیدا ہونا بھی بند ہو جائے گا۔ دنیا ایک اندھیرے دور سے گزر رہی ہوگی، جہاں ظلم، فساد، جنگ اور گمراہی، شرابی، جوہاڑی، جیناخوری یعنی اپنی آخری حدوں کو چھو چکی ہوگی، اور سارا کھانا پانی دجال کے قبضہ میں رہے گا، اور اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا رہے گا، اور اس کا ایک آنکھ ہوگا، اور وہ ہر انسان سے خدا کی دعویٰ کرے گا کہ مجھے اللہ بولو، اور جو اسے خدا مانے گا اسے کھانا پانی دے گا، اور جو ایمان والا رہے گا وہ انکار کر دے گا۔ اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ایمان والے لوگ کیا کھائیں گے؟ تو اس کا کھانا یہ ہوگا، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے بھوک پیاس ختم ہو جائے گا۔ بڑے بڑے علماء کا کہنا ہے، جس جگہ دجال قید ہے اس جگہ کا نام اصفہان ہے، جو ایران میں موجود ہے۔ چاروں طرف پہاڑ، جنگلوں کے بیچ میں ایک گھر میں زنجیر سے جکڑا ہوا ہے، جو ابھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ جس دن اسے نکلنا ہوگا اس دن اللہ ایک یہودی کو دکھائے گا، اور وہ اس کا زنجیر کاٹ دے گا اور وہ آزاد ہو جائے گا۔ دجال اتنا طاقتور ہوگا کہ ایک دن میں پوری دنیا گھوم لے گا، اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ 6 دن میں پوری دنیا گھومے گا۔ امام مہدی جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار سے اتریں گے، اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اس کو قتل کریں گے۔ دوستوں، امام مہدی کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت وہی انسان سارے مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی ایک ایک خوبی بتا دی ہے کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ امام مہدی جب فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے تو اچانک اسی وقت ایک زور کی آواز آئے گی، جسے سن کر سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے، اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا ہوا دکھائی دے گا، اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینار پر اترتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینار پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار پر اترنے کے بعد لوگوں سے سیڑھی لانے کو کہیں گے کہ سیڑھی لاؤ تاکہ میں اس مینار سے اتروں۔ پھر جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتر کر مسجد میں تشریف لے جائیں گے۔ تو امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ امام ہیں، آپ ہی پڑھائے، اور پھر امام مہدی آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھ ریکھ میں مسلمانوں کی فوج تیار کی جائے گی، اور وہ فوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کمانڈر بنا کر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے گی۔ جب دجال کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے،
تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈر کر ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لوط پر جا کر پکڑ لیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو دجال کے فوج یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے، اور اس جنگ میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ دوستوں، دجال اس زمین پر پورے 40 دن تک لوگوں کو گمراہ کرے گا، یعنی مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہو جائے گا، اور پھر اس طرح پورے 40 دن تک دجال اس زمین پر حکومت کرے گا، اور دجال یہودیوں کا کمانڈر ہوگا۔ اس لیے یہودی لوگ مسلمانوں پر بہت ظلم کریں گے، لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو ختم کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سالوں تک زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اللہ کی طرف سے اس طرح برکت نازل ہوں گی کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1 سیب سے 10 لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا، اور 1 بکری کا گوشت پورے شہر کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف پھل اور کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ دوستوں، آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اب وہ وقت بہت کم بچا ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے نکلنے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی وہ سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں لگے ہیں کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کو بنا کر اپنے اصلی خدا دجال کو اس دنیا میں لا سکیں، معاذ اللہ۔ اس لیے آج کل اسرائیل پورے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے۔ اگر ابھی تک کی آئی میڈیا رپورٹس کے حساب سے دیکھا جائے تو غازہ اب پوری طرح تباہ ہو چکا ہے، ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں، اور یہودیوں نے پورے غازہ پر قبضہ جما کر 40 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو 1 مہینے کے اندر اندر ختم کرنے کی پلاننگ بنا لی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں یہ بھی ہے دجال کا آنا، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے دجال نکلے گا اور وہ 40 دن تک ٹھہرے گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب 40 سے 40 دن تھے، یا 40 مہینے، یا 40 سال۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ بن مریم کو دنیا میں بھیجیں گے، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت حضرت عروہ بن مسعود سے ملتی جلتی ہوگی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو پکڑ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ ایسے رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالی ملک شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، جس کا یہ اثر ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ بہرحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا تو یہ ہوا وہیں پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے، جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے۔ ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی، یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھرتی ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ اپنی غلط سواتشات کے پورا کرنے میں پھرتی دکھائیں گے، اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے میں درندوں والی عادتیں ہوگی۔ بھلائی کو بھلا نہیں سمجھیں گے اور برائی کو برا نہ جانیں گے۔ شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا، کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ وہ کہتے، تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی جو تم کہو وہ ہم کریں۔ تو شیطان انہیں بتوں کی پرستگی کا حکم دے گا
اور وہ اس کی تکمیت کریں گے اور اس وقت ان پر روزی کی فراوانی ہوگی اور ان کی زندگی بظاہر بڑی اچھی عیش و نشاط والی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس سور کی آواز کو سنے گا اس آواز کی دہشت اور خوف سے بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کا سر جسم پر سیدھا قائم نہ رہ سکے گا، بلکہ اس کی گردن ادھر ادھر ڈھلک جائے گی۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا، وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا۔ وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا یعنی مر جائے گا، اور دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ ہلکی سی بارش برسائیں گے، ایسی بارش جیسے کہ اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ لوگو اپنے رب کی طرف چلو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کرو، کیونکہ ان سے پوچھ تاچھ ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دوزخیوں کے گروہ کو نکالو۔ عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے کتنے، حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس روز کی سختی اور لمبائی کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے، اگرچہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہوں، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ خاص قسم کا جوہر فرمائیں گے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جب صحابہ کرام نے سنا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے تو اس بات سے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ چہروں کے رنگ بدل گئے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ 999 جو جہنم میں جائیں گے وہ آجوج ماجوج اور ان کی طرح ہر مومن میں سے ہوگے، اور 1000 میں سے ایک جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے اور تمہارا اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ دوستوں، اگر اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سارے 57 مسلم دیش اسی طرح تماشا بن کر معصوم فلسطینی جو عام جنتا ہے جسے جان سے مارنا شروع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ اور ان مسلم دیشوں کو بھی ذرا سا شرم کا پانی پلا دے کہ انہیں بھی احساس ہو کہ اس وقت مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ کی کیسی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا، تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔